بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी रबीउल अव्वल का जो माहौल जो महीना जो चल रहा है, तो अभी 12 रबीउल अव्वल को हमारे यहाँ बहुत सारी बिद्दतें होंगी। और क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर किसी से आप पूछेंगे, किसी अच्छे अच्छे घर के बच्चों से या किसी बड़ों से भी, तो उनको इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होगा। बहुत होगा तो हमारे घर में जलेबियाँ आएंगी, फातिहा होना आम है ये सब। और बहरहाल पहले से तो बहुत ज़्यादा हमारा माशरा सुधर चुका है, बहुत सारी बिदतों को तर्क कर दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे तो आगे भी ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसी सब मौके से मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास मालूमात मैंने हासिल की है, जो मैंने मुताला किया है, जो भी मुझे जानकारी है कुरान और हदीस के हवाले से, इस बारे में मैं आपके सामने पेश कर सकूं। तो ईद मिलादुन नबी यानी 12 रबीउल अव्वल, इसे लोग जो है एक तरह से समझिए तो एक जयंती के तौर पर मना लेते हैं कि उस दिन हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश थी। तो पहली बात तो 12 रबीउल अव्वल को उनकी पैदाइश हुई थी, इसका कोई वाज़ेह तौर पर जो दलील होती है, जैसे उनकी वफात के बारे में है कि 12 रबीउल अव्वल को उनकी मौत हुई है, लेकिन उसके बारे में जो है उनकी पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ है। तो बाज़ मुफस्सिरीन और उलमाओं का जो कौल है वो कि 9 तारीख के बारे में ज़्यादा हदीसें मिली हैं। तो खैर इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी है, हमें गुफ्तगू ये करनी है कि आखिरकार जो लोग रबीउल अव्वल मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, क्या सोच है उनकी रबीउल अव्वल मनाने के पीछे। जब उनसे पूछा जाएगा कि भाई, तो हम उल्टा तर्ज करेंगे कि क्या तुम नबी से मोहब्बत नहीं करते, कि हम मोहब्बत नबी के इसमें करते हैं, हमें अपने नबी से इतनी मोहब्बत है, इस वजह से हम लोग ये काम करते हैं। अरे वाह भाई वाह, हमें तो जैसा कि अपने नबी से कोई मोहब्बत ही नहीं है, सारी मोहब्बत तो ये लेकर बैठ गए। उनसे पूछा जाएगा तो तरह तरह की दलीलें देना पेश कर देंगे। वो पहले तो इब्न तैमिया का एक कौल है जो उन्होंने कहा कि अगर सलाह इसे मना लेते तो कोई हर्ज नहीं था। अरे ऐसा इब्न तैमिया ने कह दिया कि अगर मना, अरे बेवकूफ, ये तो समझो कि वो कहना क्या चाह रहे थे, अगर मना लेते तो कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि उन्होंने नहीं मनाया। अब ये बताइए, क्या हमारी मोहब्बत जो है खुलफाए राशिदीन से ज्यादा थी? क्या अली रजी अल्लाह अन्हु ताला जो चारों खुलफाए राशिदीन जो है हमारे, उनसे ज्यादा मोहब्बत, इमाम हसन इमाम हुसैन से ज्यादा मोहब्बत थी? क्या फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से ज्यादा मोहब्बत थी? यानी हम लोग, यानी ये आजकल जो लोग जो मना रहे हैं इस चीज को, क्या वो सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं उन लोगों से? उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी में खुलफाए राशिदीन गुजरे, जिनमें से दो उनके ससुर रह चुके और 2 दामाद रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ससुर थे, उमर इब्न खत्ताब उनके ससुर थे, और ये हजरत उस्मान, उनके तो 2 बेटियों की शादी हुई थी उनसे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की शादी हुई थी उनसे, वो अपने, और वो अली रज़ी अल्लाह तआला वो भी अपने दामाद भी थे और भाई भी थे। तो ये मतलब इनके वक्त में इन्होंने एक कहीं देखिए, जैसे कि हम सही बुखारी खोलते हैं तो उसमें इब्ने माजा हुआ या फिर कोई हदीस जो देखते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत देखते हैं, हर जगह एक चैप्टर दिया हुआ। तो कहीं पर भी ईद मिलादुन नबी या फिर बाराफात ऐसा कोई टॉपिक है कुरान हदीस के सुन्नत से कहीं पर साबित है? बहुत सारे ऐसे मौजू हैं इस्लाम में इस पे इख्तिलाफात हैं, लेकिन कहीं पर उसकी ज़ईफ रिवायत मिल जाती है। लेकिन ये तो एक ऐसा है कि इसकी कोई दलील ही नहीं है। ये जो मनाया जाता है, ये जो त्योहार के तौर पर लोग मना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक कयास लगाया जा रहा है। और ये हवाला देते हैं कुरान और हदीस का कि अल्लाह पाक ने तो कुरान में फरमा दिया। बाज़ दफ़ा जब उनसे पूछा जाएगा तो वो सूरह यूनुस की 58 नंबर आयत का वो तायी करेंगे, हवाला दे देते हैं। सूरह यूनुस में 58 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने कुरान के हवाले से आयत, क्योंकि उससे जब आप ठीक पहले आयत पढ़ेंगे तो उसमें कुरान के नज़ूल के बारे में बात हुई है। उसके बाद जो अगली आयत आती है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है
چونکہ ہم نے تمہیں اس نعمت کو بخشا تو تم اس کے لیے اپنی خوشی کا اظہار کرو یا خوشی مناؤ، کچھ اسی طرح سے باتیں آتی ہیں جن کا یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں۔ یہ سورہ آپ بہتر ہوگا کہ آپ سے سورہ کو 58 نمبر آیت کو پڑھ لیں گے، سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 58 سورہ یونس ہے، تو آپ بہتر سمجھ لیں گے اللہ تعالیٰ کس بارے میں کہہ رہا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جب قرآن کے لیے خوشی منائی جا سکتی ہے قرآن کے نازل ہونے کے لیے، جس پر اتری اس کے لیے کیوں نہیں منائی جاتی؟ ارے جب ایسا اگر ہوتا تو ہمارے جو صحابی گزرے، پہلے تو خلفائے راشدین کا دور چلا، 100 سال اس کے بعد کم و بیش صحابہ کا چلا، پھر امام آئے امام بن حنبل، تو کسی کی زندگی سے کوئی ثبوت نہیں ملا، اور آپ بول رہے ہیں کہ یہ سب جب بیوقوف والی باتیں ہو رہی ہیں تو اور پھر کیا ہے، ایک قول آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے روایت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے سوموار یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ اور یا پھر جمعرات کا روزہ کیوں رکھے، تو پیر کے روزہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کیونکہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی اور نامۂ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اسی کو ان لوگوں نے کیچ کر لیا کہ بھائی نامۂ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی پیدائش کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم لوگ منا سکتے کیوں نہیں منا سکتے؟ حدیث میں آ گیا۔ ارے بے وقوفوں، اس بات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اپنی ذہانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لائف رکھا، کوئی سال نہیں منایا، ایسا نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول کو وہ روزہ رکھتے تھے یا پھر کچھ ایسا کچھ ڈیٹ فکس نہیں کیا تھا انہوں نے، وہ اپنی پوری زندگی، اور وہ منایا کس طرح؟ ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے آپ کی بات اگر مان لی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا یا اس کو منایا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کا طریقہ کیا تھا منانے کا، خوشی اظہار کرنے کا؟ پیدائش کی خوشی اظہار کرنے کا طریقہ کیا تھا ان کا؟ وہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اگر ہم کو بھی شوق ہے، مجھے بھی شوق ہے کہ میں چاہوں کہ سنت پہ عمل کروں، تو میں روزہ رکھوں، اپنے پیدائش پہ خوشی اظہار کروں۔ خوشی اظہار کرنا تو یہ نہیں ہے کہ پٹاخے پھوڑے جائے اور فاتحہ کیا جائے اور یہ فلان جو پٹاخے پھوٹ رہے ہیں اور راستے سجائے جا رہے ہیں، لاٹھی ڈنڈا بھاجا جا رہا ہے، روڈ کو جام کیا جا رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے آخر کار؟ اور حوالہ دے رہے ہیں قرآن اور حدیث کا۔ ایک حدیث میں آیا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے اس سے، عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان کے بارے وہ حدیث بھی یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ حدیث کچھ اس طرح میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میں عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، ابو لہب، عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو خواب دیکھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اپنے بھائی کا انہوں نے حال پوچھا عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے، تو ابو لہب نے فرمایا کہ مجھے جو ہے ویسے زندگی میں میرے کو کوئی ڈھیل نہیں ملی اور مرنے کے بعد بھی میرا وہی حال ہے، لیکن ایک دن جو پیر کا دن ہے یعنی منڈے کے دن مجھے تھوڑا ڈھیل مل جاتی ہے۔ ڈھیل اس لیے مل جاتی ہے کیونکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو جو یہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جب بھتیجا یا ابھی بھی ہمارے یہاں جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ خوشی میں مٹھائی بانٹتے ہیں، تو انہوں نے ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں کچھ ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، صوبیہ نام کی کوئی لونڈی تھی، اس کو آزاد کرا دیا تھا، تو وہ بولے کہ میں نے اسے آزاد کرایا تھا اسی لیے مجھے اس دن کچھ ڈھیل دی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ وہ ایک خواب کو روایت کیا گیا یہاں پر، یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب تھا۔ دوسری بات، یہ خواب انہوں نے اس دور میں دیکھا جب وہ ایک نان بلیور تھے، ڈس بلیور تھے، کافر تھے، وہ بات بھی چھوڑ دیجیے۔ ایسا نہیں کہ کافر کا خواب جو ہے آپ کے حساب سے سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یوسف علیہ السلام والا واقعہ پڑا ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی دو غیر نان مسلم لوگوں کے خواب کی تعبیر کی تھی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے پھر ایک منٹ کے لیے ہم لوگ اسے مان لیتے ہیں کہ خواب ایسا دیکھا تو کیا باقی دن کیا ہم لوگ ایسا چاہتے ہیں
کہ ہم لوگوں کو ایک دن کے لیے ڈھیل ملے, باقی دن جہنم کی آگ میں جلتے رہیں. یہ بھی تو بالکل ویسی بات ہوگی. تو آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ یہ دن نہ تو کہیں پر کسی صحیح حدیث جو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, وہ بھی سارے کے سارے دلائل جو ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. یہ ایک قیاس ہے. ایسا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے جس میں کوئی امام, کوئی مولانا, کوئی مولوی یہ بتا دے کہ یہ حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے. یہ صرف ایک قیاس لگایا جاتا ہے, ایسا ہوتا تو ایسا کر سکتے تھے, if and buts. تو جیسا کہ میں نے آپ کو فرمایا کہ یہ نہ نبی کے زمانے میں, نہ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں, نہ صحابہ کے زمانے میں, نہ امام کے زمانے میں, تو آخرکار اس کی شروعات کہاں سے ہوئی, کب سے یہ منانا اسٹارٹ کیا گیا؟ جیسا کہ ہسٹری آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو فاطمی خلیفہ کا قصہ پڑھیں گے جو کہ آپ کو 350 ہجری کے بعد اسٹارٹ ہوا تھا, یعنی 950 عیسوی 960 میں 960 سے فاطمی خلیفہ کا دور شروع ہوا. فاطمی خلیفہ کا دور جو شروع ہوا تو اس میں انہوں نے اس دن کو ایک نیشنل ہالیڈے کے طور پہ انہوں نے اس کی گھوشنا کر دی, یعنی اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ اب یہ دن کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی قول ہے کہ اس میں کچھ یورپین جو یورپ کے جو لوگ تھے ان کا بہت سارا انفلوئنس تھا اس میں, اور کیونکہ جو کرسمس ڈے منایا جاتا تھا اور لوگ جو ہے کرسمس کو اتنے بڑے, تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہمارے بھی پیغمبر کا برتھ ڈے ہے تو ہم بھی کیوں نہ اس کو اس طور سے منائیں. یہ کہانی رہ گئی. پھر آپ نے ارطغرل غازی عثمانیہ سلطنت کے دور میں اس میں کچھ بڑھاوا ملتا چلا گیا. تو دھیرے دھیرے کر کے یہ جو کہانی, یہ سلسلہ جو اسٹارٹ ہوا ہے, یہ 350 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے. اس سے پہلے جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 300 سال تھا, کم و بیش 300 سال, کسی نے بھی اس کو ایز اے فیسٹیول یا کوئی شور شرابہ یا کوئی اسپیشل ڈے کے طور پہ اسے نہیں منایا. تو ہمیں اگر نبی سے محبت ہے تو ہمیں نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی چاہیے. ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا, عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ, کہ صحابہ اپنی زندگی میں نبی کی اطاعت کس طرح کیا کرتے تھے. ہم لوگ تو ان کے پیر کے, اگر ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, سارا کام کر رہے ہیں, اپنے دل میں مطمئن ہے کہ ہم لوگ بہت ایک لگتا ہے کہ ہاں فلاں بہت نمازی ہے, بہت دین والا ہے, بہت ہی اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی محبوب ہو سکتا ہے. لیکن آپ جب صحابہ کا واقعہ پڑھیں گے تو لگے گا آپ کو یہ کہ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے. ایک بار جمعہ کا دن تھا تو عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے. تو مسجد نبوی, کہ مسجد کا مجھے علم نہیں ہے, شاید ایک مسجد نبوی ہی تھا. مسجد نبوی میں انہوں نے ایک دایاں پیر رکھا تو ان کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دے رہے تھے آواز آئی, جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں, جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. تو وہاں پر دیکھیے عبداللہ ابن مسعود, ایک پیر ان کا مسجد کے اندر ہے, ایک پیر مسجد کے باہر ہے, وہ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا, میں نے تو خطبہ میں کوئی انسان کھڑا ہو گیا تو اسے کہہ رہا تھا, تم مسجد میں داخل کیوں نہیں ہوئے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ مجھے آپ کی بس آواز آئی, مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کسے کہہ رہے ہیں, میرے کان میں بس آپ کی آواز گئی, آپ کی آواز سن کر میں وہی بیٹھ گیا. میرے خیال سے اگر میں اپنا اگلا پیر بڑھاتا تو میں مسجد میں نہیں, میرا پیر جہنم کی آگ میں جاتا اگر میں آپ کی اطاعت سے رکتا, کیونکہ میرے کان میں آواز گئی, میں نے اپنے قدم وہیں روک لیے. یہ تھا ہمارے صحابہ کا طریقہ, اس صحابہ کی اطاعت اور صحابہ کی محبت کا طریقہ تھا. لیکن آج افسوس, ہم اپنے آپ کو محبوب نبی کہتے ہیں, نبی کے نام پہ جو نعرے لگاتے ہیں, جو شرک و بدعت کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرکیہ چیزوں سے, ان بدعتوں سے اور ہر طرح کے برائی سے محفوظ رکھے.